बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान के एक कानून साज़ के साथ आज मेरी मुलाकात हुई और वो जो वंडर बॉय और जो हुकूमत के ऊपर प्रेशर्स के ज़िक्र हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, या हुकूमत के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये ख़बरें चल रही हैं, आपने लातादाद मरतबा सुनी होंगी। उस हवाले से मेरी उनसे बात हुई, उनके पास कुछ मालूमात थी, वो मैं आपके साथ एक्सक्लूसिव ख़बर है वो भी शेयर करता हूँ कि किसके जाने की और किसके आने की बातें हो रही हैं। वंडर बॉय असल में अगर कहीं पर कंसीडर किया जा रहा है तो वो किस पोस्ट के लिए किया जा रहा है? क्या प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या किसी और चीज़ के लिए? और क्या तासुर जो है वो जो दिया जा रहा है कि जी के कोई तब्दीली आ रही है बड़े लेवल के ऊपर, कोई कोई नया सिस्टम आ रहा है, उस हवाले से ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का और हकीकत पर मबनी अपडेट है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो कुछ ख़बरें हैं वो आपको पता है कि वो लिबर्टी फ़िनांस लिबर्टी जो स्टीव विटकोफ़ हैं उनके साहबज़ादे, विचरी विटकोफ़ उनका नाम है। वो ग़ालिबन यही नाम है, उनका नाम है जी ज़िचरी विटकोफ़, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। वो आज पाकिस्तान में थे, वज़ीर-ए-आज़म और फ़ील्ड मार्शल की मौजूदगी में एक डिजिटल अदायगियों से मुतल्लिक एक अहम याददाश्त के ऊपर, जिसको एमओयू कहते हैं, उसके ऊपर साइन हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना एतराफ़ कर रहे हैं कि कुछ कंपनियाँ जो हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं और उनके जाने की वो वजूहात भी बयान कर रहे हैं। और जो रिफ़ॉर्म्स लाए जा रहे हैं, ये बड़ी अहम ख़बर है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, वो जो नैरेटिव लेके चल रहे हैं और जो सुहेल अफरीदी साहब जो बात कर रहे हैं, आज मैं अगर ये कहूँ कि ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है, अली अमीन गंडापुर साहब ने इनके बयानिए को जो है इनकी बगल में दे दिया है, तो ये बात गलत नहीं होगी। वो भी ज़रा डिस्कस करेंगे और अडयाला जेल के बाहर कल जो तमाशा लगा हुआ था, उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का क्या मौक़िफ़ है, हक़ाइक़ क्या हैं, वहाँ पर हुआ क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करने वाली है, वो है मरियम नवाज़ साहिबा को शाबाश देने वाली बात है कि 1 साल के अंदर-अंदर, 1 साल के अंदर-अंदर पहला जो है वो सरकारी जदीद कैंसर हॉस्पिटल उन्होंने खड़ा कर दिया है और वो ऑपरेट या कहें कि फंक्शनल होने जा रहा है। पहले मरहले के ऊपर वहाँ जो है वो क्लिनिक शुरू होगा, यानी कि लोगों को ओपीडी की वो वाला काम शुरू होगा कि जो मरीज़ों को चेक करते हैं। और फिर वो पूरा पूरा एक जिसको कहते हैं ना कि पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का वो हॉस्पिटल बना है कि जिसमें मरीज़ों के इलाज होंगे और ये भी नहीं कहा जाएगा कि जी कि आप इतने परसेंट हैं। आपको पता है ना कि कुछ हॉस्पिटल पाकिस्तान में जो रफ़ाए आमा के लिए बनाए गए थे आपके और मेरे चंदे के साथ, और फिर उनको पॉलिटिकली भी इस्तेमाल किया गया। वो हॉस्पिटल जो हैं वो सर्टेन उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इस एज से ज़्यादा के मरीज़ को हमने नहीं लेना। अच्छी बात है, उन्होंने अपना रखा है क्योंकि वो बहुत से लोगों का इलाज नहीं कर सकते, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। तो वो उनकी कोशिश होती है कि जवान बच्चा हो, बच्ची हो, उसको बचाया जाए। अगर स्टेज 4 का मरीज़ है तो उसको वो एंटरटेन ही नहीं करते। तो ये इस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं होगा। नवाज़ शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल मरियम साहिबा ने 1 साल में खड़ा कर दिया, इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट है। ये आप वीडियोज़ उनकी देख रहे हैं और उनके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनकी भी गुफ्तगू है। वो भी बता रहे हैं ये सारी जो है कि कब से हम शुरू कर देंगे और पहले मरहले में जो आउटडोर पेशेंट्स होते हैं उनको चेक किया जाएगा। और जदीद मशीनरी सब कुछ जदीद है। तो एक यानी यूँ कह लें कि मरियम नवाज़ साहिबा को वज़ीर आला बने कितना अरसा हो गया जनाब? दूसरा साल चल रहा है उनको और उन्होंने 1 साल के अंदर ये सारा काम किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का कमाल ये है कि वैसे तो उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म होते हुए शौकत खानम पेशावर में भी बना दिया, कराची में भी बन गया उनका। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं बन सका। और जो सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी जो सहूलियात हैं और जो उसके हालात हैं, वो वहाँ पर लोग चीखते होते हैं। और एक बच्चा का वालिद एक बच्चे का, वो सड़क के ऊपर खड़ा होके अल्लाह से फ़रियाद कर रहा था
کہ ہمیں بھی مریم نواز وزیر اعلیٰ دے دے، کیونکہ یہاں پر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، اور کینسر ہاسپٹل بنانا بڑی بات ہے، یہ انہوں نے بڑا ایک کام کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب، یہ جو آج کی اہم خبر ہے، کیونکہ جو میرے پاس ایکسکلوسیو خبر ہے وہ ان دو خبروں سے ہی جڑی ہوئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا۔ پہلے وہ خبریں سن لیں کہ وہ خبریں کون سی ہیں۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ورلڈ لبرٹی فائنانشل امریکہ کے وفد نے چیف ایگزیکٹو آفیسر زچری وٹکوف کی قیادت میں ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید آصم منیر، وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب، معاون خصوصی سید طارق فاطمی اور چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ڈیجیٹل پاکستان کے لیے اپنے ویژن کا اظہار کیا، جس کا مقصد شہریوں کے لیے روابط، آسان رسائی اور شفافیت کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگیوں میں اضافہ اور مالیاتی جدت پاکستان کی تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل معیشت کے اہم حصے ہیں۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹس میں بڑھتی ہوئی بین الاقوامی دلچسپی کو سراہا اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بن رہا ہے۔ مسٹر زچری وٹکوف نے پاکستان کے ساتھ ایک محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے بنیادی ڈھانچے کے لیے کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی، جس میں سرحد پار سیٹلمنٹ اور زر مبادلہ کے حصول و ادائیگی کے عمل میں جدتیں شامل ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے پالیسی فریم ورک کی تعریف کی، جو عالمی ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے ملک کو ایک اہم ملک کے طور پر اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے نیکسٹ جنریشن ڈیجیٹل ادائیگیوں اور سرحد پار مالیاتی جدتوں کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب یہ جو ہے یہ محض مالیاتی معاملہ نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اور اس میں بلال ثاقب صاحب کا بڑا رول ہے۔ یہ وزیر اعظم کا اور فیلڈ مارشل کا مشترکہ ویژن ہے کہ انہوں نے مالیاتی امور میں کس طرح سے امریکہ کو انگیج کیا ہے۔ ٹرمپ جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کی پرسنالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جو امریکہ کے ساتھ ہماری جو انگیجمنٹس ہیں وہ اس کا ہمیں سفارتی سطح کے اوپر انٹرنیشنلی، اور جو انٹرنیشنلی جس کو ہم کہتے ہیں نا جی کہ میک اور بریک جو پالیسیز ہوتی ہیں، جو ریاستیں اور جو طاقتور ریاستیں، طاقتور اسٹیبلشمنٹس جو درپردہ اندرونی آبدوزوں کی طرح کام کرتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے پاکستان نے، میں بہت کھل کے بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ اس میں ہے، تو یہ بریک کارروائی ہے وزیر اعظم کی اور فیلڈ مارشل صاحب کی۔ تو اس ایک تو یہ حوالہ ہو گیا، اس میں بلال ثاقب صاحب کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ ایکسکلوسیو خبر شیئر کرنی ہے اس کا ایک پارٹ بلال ثاقب صاحب بھی ہیں۔ اچھا جی، آج جو ہے وہ پاکستان پالیسی ڈائلاگ نام کے عنوان سے ایک سیمینار تھا، وہاں پر جو ہے وہاں پر ہمارے وزیر خزانہ نے بھی اور جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا۔ میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں پہلے مرحلے میں، اور یہ خبر جو ہے وہ یعنی دوسرا حصہ جو ہے یا مین حصہ آپ کہہ لیں، وہ وزیر خزانہ سے متعلق ہے اس ایکسکلوسیو خبر کا۔ پہلا بلال ثاقب صاحب کا حصہ ہے اور دوسرا ان کا، بلکہ مین ان کا ہے۔ محمد اورنگ زیب صاحب ہیں، انہوں نے اس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس پالیسی اب وزارت خزانہ کے پاس ہے، ایف بی آر کا کام ٹیکس محصولات جمع کرنا ہے، ایف بی آر کی توجہ ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہے۔ ٹیکس پالیسی کو ایف بی آر سے لے کر فنانس ڈویژن کو منتقل کیا۔ گزشتہ سال 38 ارب ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوئے اور رواں سال 41 ارب ڈالر کے ترسیلات زر موصول ہونے کی توقع ہے۔ انہوں نے اس ساری گفتگو میں، چونکہ بڑی ٹیکنیکل ہے، اس گفتگو میں جو انہوں نے کام کی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس اور انرجی کی قیمت جو ہے وہ زیادہ ہے، اس وجہ سے یہ جو پراکٹر اینڈ گیمبل، وہ شیل اور بھی کئی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان سے گئی ہیں، انہوں نے اپنا ایک تو ماڈل چینج کیا ہے، اور دوسری وجہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ٹیکس ریشو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وزیر خزانہ صاحب کے ٹیرف میں کمی سے پاکستان کی برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا،
پہلی بار ٹیرف اصلاحات کے ذریعے خام مال پر ڈیوٹیز کو کم کیا۔ موجودہ معاشی اصلاحات پاکستان کے لیے ایسٹ ایشیا موومنٹ ثابت ہو سکتی ہیں، جبکہ قرضوں کی ادائیگی خود کم نہیں ہوئی، ہم نے اقدامات کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ٹیکس زیادہ ہے یا انرجی قیمت زیادہ ہے، تو یہ حقیقی مسائل ہیں۔ ہم جتنی ڈیوٹیز بڑھاتے جائیں تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے، ہمیں ڈیوٹیز کو معقول بنانا ہوگا اور کاروباری لاگت کو کم کرنا ہوگا، سر انٹرسٹ ریٹ کو بھی کم کرنا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ والی بات انہوں نے کہی۔ دوسری جو ہے، احسن اقبال صاحب نے اسی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، آج دنیا میں JF-17 تھنڈر طیارے فروخت کر رہا ہے۔ ٹریکٹر سازی، آٹو موبائل اور انجینئرنگ سیکٹر میں پاکستان نے نمایاں ترقی کی ہے، مگر دنیا سے موازنہ کریں تو ہماری کامیابیاں مان پڑ جاتی ہیں۔ اب اگلی منزل کو دیکھنا ہوگا۔ 1980 میں چین کی فی کس آمدنی ہم سے کم تھی، آج وہ ہم سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ ویتنام کی ایکسپورٹ $408 ارب تک پہنچ چکی ہے، اب ہم بھی $40 ارب پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جامعات اور شاہراہوں کا جال بچھانا بڑی کامیابی ہے، مگر عالمی مقابلہ ابھی باقی ہے۔ سی پیک صرف سڑکوں کا نام نہیں، یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا منصوبہ ہے۔ نوجوان پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہیں، انہیں جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا ترجیح ہے۔ عالمی منڈی میں جگہ بنانے کے لیے ہمیں اپنی برآمدات پر توجہ دینا ہوگی۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب میں ایکسکلوسیو خبر کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے، یہ جو بات کی جا رہی ہے، وزیر خزانہ نے بھی اپنی کچھ ناکامیوں کا ہی سادہ سی بات ہے کہ کہیں گے کہ ذکر کیا۔ اسی طرح احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ اندرونی معاملات کے اوپر یا جو ہماری انڈیپینڈنٹ اگر کامیابیاں دیکھیں تو وہ تو ہیں، لیکن ہم دنیا کے ساتھ ابھی بھی مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ دیکھیں کہاں پر $408 ارب کی برآمدات، ویتنام جیسا ملک، اور کہاں پر ایٹمی پاکستان اب جو اپنی ڈیفنس جو ہے وہ کیا اس کو کہیں گے کہ ایکسپورٹس کی طرف جا رہا ہے، تو وہ 40 ارب کے اوپر جو ہے وہ چھالے مار رہا ہے، حالانکہ 40 ارب بھی ابھی پوری نہیں ہے ایک اندازے کے مطابق۔ تو ایکسکلوسیو خبر یہ ہے کہ جو ایک قانون ساز کے ساتھ آج میری ایک ملاقات ہوئی، وہ باخبر آدمی ہے اور ان کے پاس انسائٹ ہے، یعنی اندر کیا چل رہا ہے، ان کا یہ خیال ہے، ان کی اطلاعات ہیں کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں کہ جی کہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو لپیٹ دیا جائے گا، کوئی نیا سسٹم لے کے متعارف کروایا جائے گا، کوئی ونڈر بوائے ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ PhD کیبنٹ ہوگی، اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ ان کے خیال میں اس طرح کی باتیں جو چلائی جا رہی ہیں یا سامنے آ رہی ہیں، وہ ایک دوسرے کے کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے کے بیٹر پرفارمنس حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف نہیں ہے، البتہ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ ان کا جو کنسرن ہے وہ ہے کہ ہم نے IMF سے کس طرح سے جان چھڑانی ہے۔ ان کا کنسرن یہ ہے یا ان کی بے چینی یہ ہے کہ پاکستان ابھی بھی معاشی طور کے اوپر پوری طرح سے بحال نہیں ہوا، یا ہماری اکانومی ابھی پوری طرح سے بحال نہیں ہوئی، جو ہم نے سوچا تھا، جو ٹارگٹس تھے وہ ابھی پورے نہیں ہوئے، اور معاشی حوالے سے جو بڑے فیصلے اور بڑے دل گردے کے ساتھ بولڈ فیصلے جو لینے چاہیے وہ اس گورنمنٹ نے نہیں لیے، یا کم از کم وزارت خزانہ نے نہیں لیے۔ تو ان کے خیال میں یہ دباؤ ڈال کر ہو سکتا ہے کہ وزیر خزانہ کی تبدیلی ہو جائے۔ اب وزیر خزانہ کی تبدیلی کے اوپر 2 نام چل رہے ہیں ان کے خیال میں، ظاہر خیال نہیں ہے، ان کے پاس انفارمیشن ہے۔ ایک نام ہے بلال ثاقب صاحب کا، وہ جن کا میں نے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کیا، اور وہ ان کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ورچوئل ایسٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں، یہ بٹ کوائن وغیرہ کے اوپر، تو وہ بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن جو زیادہ فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں وہ علی پرویز ملک صاحب ہیں، پرویز ملک صاحب کے صاحبزادے۔ پچھلی جو حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی، وہ وزیر مملکت برائے خزانہ تھے، ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک تھی تب۔ اچھا، اب علی پرویز ملک صاحب کیوں کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ اس لیے کہ جو پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں یا پاکستان کے طاقتور، آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں،
وہ سمجھتے ہیں کہ جو اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے سب کچھ اور بہت زیادہ اور بہت جلدی IMF کے آگے سرنڈر کر دیا، جبکہ علی پرویز ملک صاحب کی جو ہے وہ وزیر خزانہ صاحب کے ساتھ اس طرح سے نہیں بنتی۔ وہ بارہا یہ بات وزیر اعظم کو بھی کہہ چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو، اور مختلف فورمز کے اوپر بھی وہ یہ والی بات کر چکے ہیں، وہ اپنی انزائٹی شو کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اور ان کا وزیر خزانہ کے ساتھ اختلاف ہی رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جو مجھ تک اطلاعات آئی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے براہ راست جو ہے یہ والی بات ہوتے نہیں دیکھی، تو اس لیے جو میرے پاس ایک مستند حوالے سے جو خبر آئی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے کئی بار یہ والی بات کہی ہے، تو ظاہر ہے کہ بات ٹریول کر جاتی ہے، بات کے گل تے کہندی تو مینوں منہ کڈ میں تینوں پنڈوں کڈنی ہے، تو وہ بات جو ہے وہ فیصلہ سازوں تک، اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچی کہ ان کے پاس کچھ فارمولیز یا ان کے پاس جو ہے وہ کوئی طریقہ کار لاہ عمل جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ IMF سے جلدی چھٹکارا بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی بات کے اوپر عمل کر لیا جاتا تو شاید اتنی مشکل پیش نہ آتی، IMF کے آگے جتنا پاکستان سرنڈر کر گیا ہے تو اتنا سرنڈر نہ کرتا۔ اب وہ بڑی ٹیکنیکل سی چیزیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ نہ انہوں نے مجھے بتائیں، میں نے بھی جو پوچھنے کی کوشش کی وہ بھی ٹیکنیکل آدمی نہیں تھے، تو جو اس وقت پاور کوریڈورز میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں میں نے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ تو بلال ثاقب صاحب نہیں، علی پرویز ملک صاحب جو ہیں وہ ہاٹ فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو اس وقت مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جون سے پہلے پہلے کچھ اس طرح کی جادو کی چھڑی چل جائے یا کوئی اللہ دین کا بے شک چراغ ہی کہیں سے آ جائے کہ IMF کے پروگرام سے نکل جائیں ہم، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے یہ والا جو JF تھنڈر اور جو ہماری جو ڈیفنس ایکسپورٹس ہیں اس پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ تو یہ جناب اندر کی خبر تھی۔ باقی کل ادھر جو ہوا وہ تو میں بعد میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ آپ کو پتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ بات مسلسل کر رہے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی کے ثبوت یہ وہ، اور یہ بات عمران خان صاحب نے کی ہوگی کسی دور میں۔ اب جو یہ لائن لے رہے ہیں نا سہیل افریدی صاحب کہ کسی بات کے اوپر نہیں آنا پاکستان تحریک انصاف مجموعی طور کے اوپر، وہ جبران الیاس صاحب سے لائن لے رہے ہیں، اور جبران الیاس صاحب کون ہے؟ CIA کے بھائی جان ایجنٹ، رپورٹڈلی وہ پاکستان تحریک انصاف کو مطلب فساد کی جڑ بنائے ہوئے ہیں، یا ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف یا رغمال بنی ہوئی ہے یا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کی جو ہے وہ لائن دیتے ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف نہیں چلا رہے، جبران الیاس صاحب چلا رہے ہیں، اور جبران الیاس صاحب وہ ہیں جو شٹ اپ کال دیتے ہیں بھری میٹنگ میں بیرسٹر غور صاحب کو۔ تو یہ جو بات شروع کر دی ہے انہوں نے کہ جی طالبان اور افغانستان کے ثبوت، یہ وہ فساد ہے جو پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے وہ پیدا نہیں کرنے دینا چاہتا، یا وہ ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں افراتفری اس قدر رہے کہ کسی بھی وقت کوئی بڑا کام لگ جائے۔ تو جو ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، انہوں نے اب ایک طرح سے میں کہوں کہ ان کے اس پورے کے پورے نیریٹو کو میں کہتا ہوں کہ الٹا کے رکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ انصار عباسی صاحب سے گفتگو کی ہے انہوں نے، علی مین گنڈا پور صاحب نے، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہے۔ کون؟ افغان طالبان اور TTP۔ یہ سب افغان حکومت اور تحریک طالبان افغانستان کے علم میں ہے اور ان کی حمایت سے ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پیش آنے والے دہشت گردی کے متعدد واقعات میں افغان شہری ملوث تھے، جبکہ دہشت گرد سرگرمیوں کے کئی واقعات میں افغان شہریوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو یہ تو انہوں نے جو بیانیہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، سہیل افریدی صاحب کا وایا پٹنڈا جو جبران الیاس صاحب کے ذریعے پہنچ رہا تھا، انہوں نے آج اس کو بولڈ کر کے رکھ دیا، کلین بولڈ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ کس کے ایجنڈے کے اوپر یہ چل رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال کا جواب ہے سادہ
کہ جبران الیاس صاحب کے ایجنڈے کے اوپر. جبران الیاس صاحب کون ہیں؟ CIA کے ایک آپ اپریٹس، انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ان کا پروفائل آپ جا کے چیک کریں، یا پھر اگر آپ کے کوئی امریکہ میں غیر جانبدار پاکستانی کوئی دوست ہے تو اس سے پوچھیں کہ جبران الیاس کون ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے جبران الیاس صاحب پاکستان میں کون سا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں. باقی کل اگلی خبر جو ہے کہ کل انہوں نے قرآن خوانی کرنی تھی، ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیا گیا اور ہم ملاقات کرنے آئے ہیں، ملاقات نہیں کروانے دی جاتی. یہ انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی. پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑے خوش ہو رہے تھے کراچی میں لوگ نکل آئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کل وہاں پر بندے نہیں پہنچے، اور جو علیمہ بی بی ہیں وہ وکھرا جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے خلاف نعرے بازی کروا رہی تھیں. اور ملاقات کرنے یعنی 3 بجے تک ملاقات کا ٹائم ہے، 5 بجے تھے آوڑ دینا. اس بات کو سمجھے کہ یہ ملاقات کرنے نہیں آتے، یہ کوئی نہ کوئی فساد کھڑا کرنے آتے ہیں. اور جو کہہ رہے تھے کہ جی کہ ریوائیو ہوگی پاکستان تحریک انصاف، کراچی میں جو جلسہ ہو گیا تو سر وہاں پر بندہ ہی کوئی نہیں تھا. چند بندے تھے، چند بندے، ان کو بھی پولیس والوں نے دابا مارا. وہ کھڑکاتے ہیں نا وہ ڈنڈے یوں کر کے اپنے، وہ جو انہوں نے یہ پتھراؤ کو روکنے کے لیے وہ شیلڈیں پکڑی ہوتی ہیں لوہے کی سٹیل کی، ان کے اوپر ڈنڈے مارتے ہیں، سارے دوڑ لاتی. وہ ویڈیو آئی ہوئی ہے، دیکھیں ذرا. اور وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ظلم ہو گیا، گرفتاریاں ہو گئیاں. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ابھی تک اپنی پاکستان تحریک انصاف کی جو مین پاور ہے، جو اسٹریٹ پاور ہے، وہ گھروں میں گھسی ہوئی ہے اور وہ باہر نہیں آ رہی. اور باقی جو ہے وہ تانے تمیڑے دے رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ. دیکھیں ان کے تانے تمیڑے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اسٹریٹ پاور شو کرنے کے قابل بناتے ہیں یا نہیں. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. مزید خبروں تک آپ سے اجازت. اللہ حافظ.